everyone, welcome to Sama Podcast. This is Meerab Zishan. Viewers, सुप्रीम कोर्ट में वही केस फिर से जारी है जो बहुत देर पहले भी सुनने में आ रहा था. अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस ताहयात नाअहली के फैसले को क्या कल अदम करार दे सकता है, क्या अपने ही रिमार्क से पीछे हट सकता है. इस हवाले से बात करेंगे. नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार मिस्टर नासिर इकबाल खान. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. लेकिन ये क्या फैसला जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, लेकिन अब फिर से यही मौजू जो है, यही केस जो है वो ज़ेर समाअत है. इससे क्या असर पड़ सकता है? क्या ये फैसला किस हद तक जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत, और उस अदालत ने नवाज शरीफ को अकामा केस में शुरू कहानी हुई थी पनामा से और आकर ख़त्म हुई अपना अकामा पर. तो अकामा में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अखज़ किया कि वो सादक और अमीन नहीं है, तो इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया. बिल्कुल. यहाँ एक सवाल ये उठता है कि ताहयात जो नाअहली है ये क्यों. तो मैं एज ए तालिब इल्म समझता हूँ कि बतौर मुसलमान हमें कहा जाता है कि एक आलिम का और जाहिल का गुनाह एक बराबर नहीं हो सकते. बिल्कुल ऐसे ही है. इस तरह वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा खूबसूरत कॉल है, मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा. वो कहते हैं कि बादशाह का जुर्मों का बादशाह है. क्या बात. तो नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, और जब वज़ीर आज़म कोई जुर्म करेगा तो मैं समझता हूँ उस जुर्म में और एक आम जो पाकिस्तान का शहरी है उस जुर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और अब बहस ये हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है और वही सुप्रीम कोर्ट क्या इस फैसले पर नज़रसानी कर सकता है. बिल्कुल. ये चूँकि काफ़ी अरसे से इस पर बहस हो रही है, बहुत सारे आइन और कानून के जो माहिरीन हैं उस पर अपनी अपनी राय दे चुके हैं. मैं तो तालिब इल्म हूँ, हम तो सुप्रीम कोर्ट पर बात नहीं कर सकते, हमारे पर चलते हैं. लेकिन बहरहाल मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा, एजाज एहसन साहब जो बड़े मुस्तनद लॉयर हैं हमारे पाकिस्तान के, वो भी इस पर बात कर चुके हैं और बात समझ भी आती है कि इतना सादा मामला नहीं है. आप सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी अदालत तो कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट जो है वो इस पर कानून साजी कर सकती है. वो इस ताहयात नाअहली का जो एक तस्वर है, जहाँ इसका मफहूम है या इसका एक दायरा कार है, इसकी जो एक मैं समझता हूँ हैसियत है, उसको तब्दील करने की मजाज है. अब यही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक कि पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आ जाए. पार्लियामेंट अपनी सादा अक्सरियत के साथ ये तरमीम करे आइन में, फिर कई बाई इलेक्शन में नवाज शरीफ तशरीफ़ ले आएँ. अगर उनको मैंडेट मिलता है, लोग उनको वोट देते हैं, मुंतखब होते हैं, तो उनको आने का हक हासिल है. तो मैं समझने से कासर हूँ कि इतनी उजलत क्यों है. आपको लगता है कि आप बहुत पॉपुलर हैं और आपकी पार्टी पूरे पाकिस्तान से अगर फातेह हो सकती है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, एक ग्रेस, एक अच्छा तासुर दीजिए कौम को कि मैं इंतज़ार करूँगा, मुझे बहुत जल्दी नहीं है, मैं इक़्तिदार परस्त नहीं हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. मेरी जमात इक़्तिदार में आएगी, आइन में तरमीम होगी, ये जो सारा ताहयात नाअहली का एक उन पर दाग लगा हुआ है धुल जाएगा, जो बज़ाहिर धुल जाएगा लेकिन शायद अखलाकी तौर पर ना धुले. लेकिन बहरहाल चूँकि हमारी सियासत में सब चलता है, माजी में भी इस तरह की बड़ी तरमीम हुई हैं, ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम, जिसमें एक मैं कह सकता हूँ सियासी तौर पर बंदर बांट की गई, किसी को सूबे का नाम मिल गया, और तब भी नवाज शरीफ पर एक पाबंदी थी कि ये तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते. तो उस 18वीं तरमीम का बुनियादी मकसद ये था कि गिव एंड टेक, एक हाथ दो एक हाथ लो, ये बंदर बांट हुई सियासत में. ANP भी खुश हो गई, सूबे का नाम तब्दील हो गया, सिंध को पीपल्स पार्टी को अपना उसमें शेयर मिल गया, और नवाज शरीफ का जो असल हदफ था कि तीसरी दफ़ा जो पाबंदी है प्राइम मिनिस्टर बनने में, वो ख़त्म हो गई. तो अब भी मैं समझता हूँ कि इनको इंतज़ार करना चाहिए था. नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं. पाकिस्तान के अंदर कोई और ऐसा सियासतदान खुश नसीब नहीं है जिसको ये एजाज़ हासिल हो कि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मुंतब हो चुका हो. तो ये थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते, पार्लियामेंट वजूद में आती, उसमें तरमीम होती, तो ये दोबारा आ जाते. लेकिन नासिर साहब, मुझे एक कन्फ्यूजन है कि नवाज शरीफ साहब
لندن سے پاکستان روانہ ہوئے اور یقینی طور پر ان کو اس بات کا احساس تھا کہ میں ہی وزیر اعظم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں، کیونکہ اگر وہ خود نہ کھڑے ہوتے اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ میں نہیں آ سکتا تو پھر تو شہباز شریف صاحب آلریڈی موجود ہیں، پھر ان کو پاکستان آنے کی ایسا ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ پاکستان آئے اور ان کا باقاعدہ طور پہ یہ ذہن تھا کہ وہ آگے آئیں گے، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فیصلہ ساز جو حلقے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کو آگے نہیں آنے دے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو ایسا کون سا یقین ہے کہ وہ پھر بھی کھڑے ہیں اور وہ پھر بھی اس بات کے اوپر مضبوطی کے ساتھ، اس اظہار کے ساتھ وہ کھڑے ہیں کہ وہی بطور وزیر اعظم سامنے آ سکتے ہیں جبکہ الیکشنز بالکل سر پر ہیں؟ اصل میں نواز شریف کو یہ زوم ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا میں مال کو مختار ہوں اور میرے نام پر ووٹ پڑتا ہے، میں پارٹی کا سربراہ ہوں اور مجھے ہی یہ منصب ملنا چاہیے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی ہم مثال لیں تو وہاں پہ یہ ایک آئینی کنڈیشن موجود ہے، قدغن موجود ہے کہ جو بھی وہاں پہ صدور آتے ہیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ کا آپشن ہوتا ہے کہ وہ 2 دفعہ صدر منتخب ہو سکتے ہیں، تیسری دفعہ وہاں گنجائش نہیں ہے۔ اور ماضی میں پاکستان میں یہ پریکٹس ہوئی تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جائز ہے، بڑی ایک صحت مند یہ ایک روایت آگے چلتی کہ آپ نے 2 دفعہ ڈیلیور کر لیا یا آپ کو 2 دفعہ موقع مل گیا، آپ نہیں ڈیلیور کر سکے تو جان چھوڑ دیں۔ تو یہ جو ضد ہے کہ میں 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ، یہ تو پھر ایک جمہوریت نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، آپ ایک شخصی آمریت ہے اور مطلق الانانیت ہے، اقتدار کا لالچ ہے کہ آپ جب آپ ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو آپ بیماری کا بہانہ بنا کر آپ بیرون ملک جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ پاکستان کے معاملات سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضد ہے، اور اصل میں 3 دفعہ جب آپ کو موقع ملا اور تینوں دفعہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو نواز شریف نے تناؤ کا، تصادم کا رستہ اختیار کیا، ہر کسی کے ساتھ ان کے تعلقات میں بگاڑ آیا۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی مجھے نکالا، بھائی آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، آپ کسی کے ساتھ بنا نہیں سکے، کسی کے ساتھ آپ کے جو سیاسی تعلقات یا آپ کی ایک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ایز اے پرائم منسٹر وہ کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہا، چاہے چیف جسٹس ہوں۔ ان کے دور میں یہ بڑا معروف ایک واقعہ ہے، بڑا بلکہ اندورناک واقعہ ہے، سپریم کورٹ پر حملہ، یعنی آپ انصاف کے سب سے بڑے ایوان کے خلاف آپ نے دھاوا بول دیا، آپ کو لگا کہ یہاں شاید میری مرضی کا مجھے انصاف نہ ملے تو آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا، آپ نے بزور طاقت وہاں سے انصاف لینا چاہا، پھر آپ نے، اور اب آپ اسی سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیں۔ ماضی کے جو آرمی چیف رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کشیدہ کیے، چونکہ آپ کا جو ایک ضد ہے یا آپ کی ہٹ دھرمی کہہ لیں یا منتقم مزاجی کہہ لیں، آپ کسی کو برداشت نہیں کرتے، اور آپ تینوں دفعہ آپ نے 2-2.5 سال میں ہی اپنی سیاسی حماقتوں کی وجہ سے یا اپنے انتہا پسندانہ سیاسی رویوں کی وجہ سے اپنا اقتدار گوایا۔ تو اس بات کی کیا ضمانت ہے، کیونکہ ان کے بیانات سے تو نہیں لگتا کہ ان کی کوئی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا ہو، یا آپ نے یہ جو نشیب و فراز دیکھے ہیں اس کے بعد آپ کے اندر بڑی کوئی مستقل مزاجی آ گئی ہے، آپ کے اندر بڑا اعتدال آ گیا، استقلال آ گیا، حالانکہ یہ طریقے استقلال میں رہے ہیں لیکن استقلال سے بہت دور ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ایز اے پرائم منسٹر جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو ایک فادرلی بیہیو کرنا چاہیے۔ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، میری بھی غلطیاں ہیں، آپ سب ٹھیک ہے اپنی ساری غلطیاں نہ مانیں، اور دوسروں بھی آپ نے چونکہ الزامات دھرنے کا ہمیشہ آپ نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے، لیکن کم از کم اپنے اینڈ سے جو آپ کی غلطیاں وہ مانیں اور کہیں کہ میں یہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ چونکہ 3 دفعہ ایک بہت بڑا ایک کہا جاتا ہے کہ آپ جب کسی کے گھر جائیں اور 3 دفعہ دستک دیں، دروازہ نہ کھولے تو آپ واپس چلے جائیں، لیکن یہ تو دستک دیتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے جو پریکٹس کی، تینوں دفعہ آپ نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنا اقتدار گنوایا، تو کم از کم اب ہمیں اور خاص طور پہ وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو تو یہ تاثر دیں کہ بھائی آپ بہت سدھر گئے ہیں، آپ سنبھل گئے ہیں، آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، آپ کے بیانات میں آپ کی جو کم از کم سیاسی بصیرت
جھلکنی چاہیے لیکن جو نہیں جھلک رہی. ہوں ابھی بھی آپ نے ایک ہی کام رکھا ہوا ہے کہ میں احتساب کروں گا, مجھے کیوں نکالا, مجھے حساب دیا جائے. ہوں تو آپ حساب لینے کی بجائے پہلے اپنا حساب دیں. آپ نے 3 دفعہ جب قوم نے آپ کو موقع دیا یا آپ نے موقع چھینا, وہ ایک الگ بحث ہے, تو آپ نے کیا ڈیلیور کیا, ہوں کیا آپ نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف کیا؟ تو جواب ہے ندارت. وہ تو کہتے ہیں میں نے کیا, وہ تو کہتے ہیں میرے دور کی حکومت بہت بہترین تھی, اگر ڈالر کا ریٹ اگر بہت کم تھا. ایسا ہوتا تو پھر آپ سہارے نہیں ڈھونڈتے, اقتدار میں آنے کے لیے ڈیل کا اور ڈھیل کا آپشن استعمال نہیں کرتے. آپ نے باقاعدہ ہر چیز وہاں ڈسکس کی ہے لندن میں بیٹھ کے, اور اپنی شرائط پیش کی ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ حالات بدقسمتی سے اس طرح کے رہے کہ ایک لاڑلا جو پہلے تھا اس کو نکالنا پڑا, اور واپس اسی لاڑلے کو جو پہلے بھی لاڑلا رہا ہے دوبارہ سے لاڑلا بنانا پڑا. یہ جو لاڈلے ہیں کس کے؟ یہ لاڑلے ہوتے ہیں چند ایک جو جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, وہ فیصلے کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اجتماعی فیصلوں میں بصیرت بھی ہوتی ہے, برکت بھی ہوتی ہے. اور اگر اجتماعی فیصلے ہوں گے اجتماعی دانش کے ساتھ تو یقیناً ہمارا پاکستان ٹریک پر آ جائے گا. کہ جو ہم بار بار لے کے آتے ہیں اور نکالنا پڑتا ہے, پھر یہ پریکٹس بند ہو جائے گی. آپ یہ خالصاً جو قوم کا ایک ووٹر کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے, آپ ان کو دیں. اور وہ غلطیاں کریں گے لیکن ایٹ لیسٹ ان غلطیوں کا یہ ایک کچھ سیکھیں گے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آج کا جو پاکستان ہے یہ 1990 والا پاکستان نہیں ہے, یہ بہت بہتر بڑا بدلا ہوا پاکستان ہے. اور لوگ بڑے اب ان کا بڑا کنسرن ہے ریاست کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو موقع دیا جائے تو ایک بہتر پاکستان سامنے آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ناصر صاحب ابھی کاغذات جمع ہو چکے ہیں جبکہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل سر پر ہیں, کاغذات بھی جمع ہو گیا, لیکن پھر بھی ایک تاثر یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, ملتوی ہو سکتے ہیں, الیکشنز ہو ہی نہیں سکتے ہیں. کچھ اس طرح کے تاثرات سامنے آ رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ قیاس آرائیاں بھی ہیں اور کسی حد تک آپ کا جو ایک خدشہ ہے وہ سچ ہوتا بھی نظر آتا ہے. قیاس آرائیاں کا کیا مطلب؟ قیاس آرائیاں مین افواہیں کہہ لیں اور خود ساختہ باتیں. بالکل. اور بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک عالمی دینی جماعت کے سیاستدان ہیں, ان پر ایک حملہ ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری طرح محفوظ رہے اس حملے میں. اور ان کا بھی انہوں نے بھی اندیا دیا ہے, اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں کہ چند دنوں کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بے یقینی ہے یہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ بے یقینی کی کوکھ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور آپ اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں, کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں, اور ایون پارٹیوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے, لیکن آپ کو یقین نہیں ہے ابھی بھی کہ الیکشنز ہیں, آپ کے یقین میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ریاست کو اور جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو دو ٹوک بات کرنی چاہیے اس پہ, تاکہ یہ بے یقینی کا سدباب ہو. یہ اچھی نہیں ہے, یہ نیک شگون نہیں ہے بے یقینی. ابھی ریسنٹلی میں نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ حساس اداروں پر تنقید کے لیے ایک خاص بل پاس ہو گیا ہے, ایک خاص جو ہے فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ ان کی تنقید کی بہت بڑی سزا ہوگی. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ اس کا آپ تھوڑا سا کریڈٹ مجھے بھی دے سکتی ہیں, کیونکہ میں اس پہ لکھ چکا ہوں. کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے, اور ہماری افواج, میرا ایک کالم کا عنوان تھا کہ ہماری موج ہماری فوج سے ہے. تو جس خطے میں ہم موجود ہیں, ہمارا ملک موجود ہے, ہمارے ایک دشمن نہیں کئی دشمن ہیں, دیکھے اندیکھے کئی دشمن ہیں. چونکہ ہم ایک اسلامی, ہمارے ایون ہماری جو نیوکلیر پاور ہے اس کو ایٹمی نہیں بلکہ اسلامی بام کہا جاتا ہے بدقسمتی سے. تو پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں, غربت ہے, افلاس ہے, جو اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں, اپنی وفاداریاں بیچ دیتے ہیں بیرونی قوتوں کو. تو یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات اور انتشار خلفشار آپ دیکھتی رہی ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر سوشل میڈیا پہ آ کر ایسے کچھ نادان مٹھی بھر شتر بے مہار ہیں جو آزادی کو مادر پیدر آزادی سمجھ بیٹھے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی لائسنس مل گیا ہے کہ ہم ایک بیٹھ کر ایک اپنا اکاؤنٹ بنا کر سوشل میڈیا کا ہم اپنے ریاستی اداروں کا ٹرائل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جرت دینے والے بھی تو وہی لوگ ہیں نا جو ابھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ جب بادشاہ کوئی جرم کرتا ہے
تو وہ جرموں کا بادشاہ بن جاتا ہے. لیکن بار کیا دیکھیں، آپ کسی فرد واحد سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی کسی سوچ سے، اس کے ویژن سے، اس کی پالیسی سے، اس کے کسی اقدام سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن، ایز اے ریاست، جو ریاستی ادارے ہیں، ریاست مقدم ہے، شخصیات مقدم نہیں ہوتی. شخصیات آتی ہیں، بڑے سپہ سالار آئے چلے گئے، بڑے وزرائے اعظم آئے اور چلے گئے، لیکن ریاست پاکستان کی سالمیت اور ریاستی اداروں کا جو ایک تقدس ہے وہ بہرحال مقدم ہے. اس پر ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتے. آج اگر آپ خاموش ہو جائیں گے، ایسے مٹھی بھر جو شتر بے مہار ہیں آپ ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیں گے تو ان کے حوصلے بڑھیں گے، اور ان کی آڑ میں پھر یہ چونکہ عام آدمی نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کہاں کہاں سے مطلب رن ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. پھر خاص طور پہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا بہت سارے ایسے واقعات میں جو جب آپ نے ڈانڈے تلاش کیے تو وہ آپ کو بھارت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے. تو ہمارا جو دشمن ہے بہت کم ظرف ہے. یہ ہماری بہت بڑی کہنا چاہیے کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ آپ کا دشمن اگر کم از کم اعلیٰ ظرف ہو نا تو آپ مقابلہ کرتے ہیں آمنے سامنے، لیکن جب آپ کو دشمن کم ظرف ملے اور مکار ملے تو وہ پھر آپ پر چھپ کر اس طرح کے حملے کرتا ہے. تو اس حالات میں میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ آزادی کی قدر و قیمت اگر سمجھنی ہے، پوچھنی ہے، تو بھارت میں ہم سے زیادہ مسلمان ہیں تعداد میں. آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں، آپ عراق کا حال دیکھ لیں، لیبیا کا حال دیکھ لیں، مصر کا حال دیکھ لیں، تو آپ اس بات سے چند ایک جو گمراہ ہیں وہ دوسروں کو گمراہ نہ کریں اور اس اپنی مجرمانہ روش سے باز آ جائیں. میں نے لکھا تھا کالم میں، یہ کم از کم اس بات کو بلکہ بار بار لکھا ہے، چونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ایک یہ بھی کرونا کی طرح وائرس ہے جو تیزی سے پھیل رہا تھا، اور جب آپ اس کرونا وائرس کو تلف نہیں کریں گے، اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، کوئی اسپرے نہیں کریں گے تو یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو ہمارے ادارے کسی جرنیل کی جاگیر نہیں ہے. جرنیل آئیں گے چلے جائیں گے. پاک فوج ایک پاکستان کا بہت بڑا ایک کہنا چاہیے ایک ڈھال ہے، اور ہماری کہنا چاہیے ریڈ لائن ہے، ہماری دفاعی لائن ہے. اور اگر آپ تصور کریں ان کی قربانیاں اور وہ کس طرح نامساعد حالات میں کن خطرات سے نبرد آزما ہو کر ہماری اور آپ کی پرسکون نیند کے لیے اپنی راتیں شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں، پہرے دیتے ہیں، تو بات پھر وہیں آتی. آپ اگر ان کی قربانیاں دیکھ لیں، ان کی شہادتیں دیکھ لیں، تو یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے لیے قابل رشک ہیں. میں کسی پر اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا، لیکن ایز اے ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے میں ان کا محافظ ہوں. ان کا تقدس میرے اوپر فرض بھی اور قرض بھی ہے، کیونکہ میں جب ان کی شہادتیں دیکھتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند بھی ہوتا ہے. اور جب میں تصور میں دیکھتا ہوں جب کسی باپ کا، شہید کا جسد خاکی، اس کا یونیفارم اس کے یتیم بچوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کی بیوہ کے، اس کے ضعیف والدین کے سپرد کیا جاتا ہے، اور جو ان کے چہرے پہ ایک مطمئن ہوتے ہیں وہ، جبکہ کوئی عام انسان کوئی دنیا سے جاتا ہے تو آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جن والدین کے سپاہی ان کے بچے ان کے دنیا سے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے پہ ایک مطمئن سا تاثر نظر آتا ہے. تو آپ اس بات سے لے لیں کہ آج اگر پاکستان ایٹمی طاقت ہے تو بھلے اس میں اس کا کریڈٹ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیں، آپ جتنے ایٹمی سائنسدان تھے ان کو بھی دیں، لیکن اس سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ایک دفاعی لائن، آپ کی ڈھال پاک فوج نہ ہوتی، آپ کو پروٹیکٹ نہ کرتی، پاک فوج کا جو ایک اللہ کے فضل سے جو ایک کرشمہ ہے جو پوری دنیا مانگتی ہے، اگر آپ کے پاس پاک فوج نہ ہوتی تو ایسے 10,000 آپ ڈاکٹر اے کیو خان یہاں کے لاگے کھڑے کر دیتے، 10,000 بھٹوا پیدا کر لیتے، تو آپ ایٹمی طاقت نہیں بن سکتے تھے. بالکل ناصر صاحب نے درست کہا. وہ کہتے ہیں کہ نا جو پورے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں وہ اپنا بھی دفاع کر سکتے ہیں، لیکن یہ انہی کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی ایک آزادانہ رائے دے دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ دفاعی قوتیں نہ ہوتی تو شاید آپ کے پاس یہ حق بھی نہ ہوتا جو حق آج آپ استعمال کریں اور انہی کے خلاف استعمال کریں. تو بالکل یہ ایک بہت ہی کلیئر سی بات ہے کہ رسپیکٹ کریں تاکہ آپ کو بھی بدلے میں رسپیکٹ ملے. اسی کے ساتھ مجھے ناصر صاحب کو اجازت دیجیے. ناصر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.